अगस्त में अपना तन मन धन आज हिंदुस्तान की जमीन बोलती है कि इसमें अगर लहू है तो मुसलमानों का लहू है। क्यों किया मालूम है आपको? क्यों किया? उलमा क्यों आगे बढ़े? क्यों फतवा दिया कि अंग्रेजों को निकालो? क्यों? उलमा जानते थे अंग्रेज रहेंगे तो अंग्रेजी तरीका हिंदुस्तान में आएगा और मुस्तफा का तरीका खत्म हो जाएगा। इसलिए तन मन धन की कुर्बानी। सबसे पहले भाई अंग्रेज तो आ गए थे हिंदुस्तान में, किसी को ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये कब्जा कर लेंगे। वो तो अल्लाह का वली शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये फतवा दिया कि अंग्रेजों को निकालो वरना हमारी जमीन पर कब्जा करेंगे। और शाह अब्दुल अजीज ने कहा मुसलमानों खड़े हो जाओ, अंग्रेजों का तरीका हमारी जमीन पर आएगा और मुस्तफा मदीने वाले का तरीका निकल जाएगा। किसने सबसे पहले फतवा दिया? ये आपको याद रखना चाहिए। किन्होंने? शाह अब्दुल अजीज। और आपको मालूम है जब ये फतवा आया तो एक जवान शख्स खड़े हो गए, 350 आदमियों को लेकर खड़े हुए और सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत, अंग्रेजों के खिलाफ जंग, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। एक जवान आदमी ने उठाई है जिनके अब्बा का नाम हैदर अली है, और इस बच्चे का नाम जो जवान है 350 का लश्कर लेकर खड़े हो गए, इनका नाम फतेह अली है जिनको सुल्तान फतेह अली कहा जाता है। और आज हम उनको टीपू सुल्तान के नाम से याद करते हैं। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा हिस्सा बोलो टीपू। हमको तो सीरियल बताते टीपू सुल्तान, उसमें बताते टीपू सुल्तान कभी औरत के पीछे भागता है, कभी चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपने मकतूब में लिखा है कि हमने टीपू सुल्तान के बारे में मुताला किया, उस अल्लाह के वली ने कभी दाढ़ी मुंडवाई नहीं। बोलो उस अल्लाह के वली ने कभी दाढ़ी मुंडवाई? अरे मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसा अल्लाह का वली कहते हैं कि टीपू सुल्तान के बारे में मैंने मुताला किया, मेरा दिल कहता है उस जमाने में वक्त का कोई कुतुब था तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वक्त के कुतुब थे। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे लिखते हैं कि टीपू सुल्तान वो है जिनकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। आपको मालूम है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कितनों को लेकर लिखी? 350 को लेकर मुकाबला किया। और आपको अजीब बात बताओ, मेरे दोस्त तो बादशाह थे। अरे बोलो ना, अच्छा उनके पास पैसा हमारे जितना होगा कि ज्यादा होगा? वो कर्जे में थे। अरे टीपू सुल्तान को कर्जा था, बादशाह थे, हिंदुस्तान पर हुकूमत थी। अरे मेरे दोस्तों कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जब देखा कि अंग्रेज लोग आ गए हैं, अंग्रेजी तरीका आएगा, मेरे मुस्तफा का तरीका जाएगा, टीपू सुल्तान ने कहा हुकूमत कुर्बान करूंगा। मगर मुस्तफा के खिलाफ किसी को आने, मैसूर में जामा मस्जिद बनाई, मैं गया हूँ उस मस्जिद में, टीपू सुल्तान की दरगाह पर भी गया हूँ, मैसूर की जामा मस्जिद में गया हूँ। मैं था, मेरे साथ मौलाना उस्मान साहब थे, मैसूर की जामा मस्जिद में गया, 2 रकात नमाज पढ़ी। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि जब ये मस्जिद बनी थी, बोलो मैसूर में जब ये मस्जिद बनी थी तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह रोए, पूरी मस्जिद बन गई, गुम्बद बन गया, मिंबर बन गया, मेहराब बन गया, शानदार मस्जिद, जानदार मस्जिद बन गई। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये मस्जिद का आगाज असर की नमाज से होगा, तो सबसे पहले इमामत वो कराएंगे, वो आलिम इमामत कराए जो साहिब तरतीब होए। क्या होए? साहिब तरतीब किसको कहते? जिसकी नमाज कभी कज़ा न हुई होए। सारा मजमे में सन्नाटा, मैसूर की जामा मस्जिद में सन्नाटा, आधे घंटे तक सन्नाटा रहा। फिर क्या करते? टीपू सुल्तान खुद इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए। का राज खुलना नहीं चाहता था लेकिन आज खुल गया। बालिग होने से लेकर अब तक मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। बालिग होने से लेकर अब तक मेरी एक भी नमाज कज़ा। मेरे प्यारों, बहुत मेहनत की है हिंदुस्तान को आजाद कराने में। मैंने कहा अलग बात है टीपू सुल्तान का नाम आता नहीं, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता नहीं। मेरे दोस्तों 1861, 1862, 1863, 1864, 65, 67 ऐसा जमाना। आप सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख पढ़े मेरे प्यारों, कितने उलमा को मारा गया। लिखा है कि दिल्ली की चांदनी चौक, दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहां से लेकर पाकिस्तान का खैबर, वहां तक कोई दरख्त खाली नहीं था जिस पर किसी आलिम को लटकाया न गया। 3 साल में 14,000 उलमा शहीद हुए हैं। हम तो उन्हीं पे नाम गिन लेते, 2 जाके कहते थे। 3 साल में 14,000 उलमा बोलो शहीद हुए हैं। और एक अंग्रेज लिखने वाला, हमारा नहीं,
انگریز لکھنے والا جس کا نام ہے مائک تھامسن، کیا نام ہے؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے انگریزی زبان میں، اپنی کتاب میں وہ مائک تھامسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو آگ میں جلایا گیا، میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو لوہے کی زنجیروں سے باندھا گیا، میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو آگ میں ڈالا گیا، اور وہ کہتے ہیں میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو سور کی کھالوں میں بند کر کے تندور میں ڈال دیا گیا۔ کہ تھامسن کہتے ہیں میں دہلی میں ایک جگہ پہ تھا، مجھے کچھ بدبو آئی، کہتے میں اندر گیا تو میں نے 80 علماء کو دیکھا جن کے کپڑے اتار دیے تھے، 80 علماء کو دیکھا جن کے کپڑے اتارے تھے، اور سامنے تندور تھا، اور ایک انگریز مار مار کے کہتا تھا جو شاہ عبد العزیز نے فتوا دیا ہے اس کو بدل دو، شاہ عبد العزیز کا فتوا بدل دو، بولو انگریزوں کو رہنے کا حق ہے۔ وہ تھامسن کہتے 80 علماء آگ پر سب گئے، مگر یہی کہتے گئے انگریز جائیں گے اور مصطفیٰ کا طریقہ آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جو یہ سب سے بڑے یہ تاریخ ہندوستان کی وہ تو ہندوستان کی آزادی میں مسلمان کا نام ہی نہیں آتا، حالانکہ کہو نا ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا رول اگر ادا کیا تو مسلمان، بولو ٹیپو سلطان۔ یہ ہندوستان میں سب سے بڑا تاج محل بنانے والا مسلمان کون؟ بادشاہ شاہجہاں۔ لال قلعہ پہ سب سے پہلے ترنگا کو لہرانے والا، یہ جو ہم فلیگ لہراتے ہیں نا جھنڈا، سب سے پہلے لال قلعہ میں اگر جھنڈے کو ہندوستان کے جھنڈے کو لہرایا ہے تو کس نے لہرایا؟ جنرل شاہ نواز خان نے لہرایا۔ ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ جس نے پیسے دیے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں جنہوں نے سب سے زیادہ پیسے دیے، اس زمانے کے اعتبار، آج کے زمانے کے اعتبار سے اور اس زمانے کے اعتبار سے 7 کروڑ جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں دیے، وہ بھی مسلمان، جن کا نام سیٹھ حاجی عثمان، بولو ان کا نام سیٹھ حاجی۔ یہ ترنگا جو ہم کو جھنڈا نظر آتا نا، اس کی ڈیزائن دینے والی بھی ایک عورت ہے، مسلمان ہے، جن کا نام ہے مسز سریا طیب جی۔ انہوں نے ہندوستان کے یہ ترنگے کو ڈیزائن دیا ہے۔ اور میرے دوستوں، ہم لوگ جو نعرہ لگاتے نا، ہم لوگ نعرہ لگاتے سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، بولو نا سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، سب سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ ترانہ لکھنے والے بھی ایک مسلمان ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہے۔ کہاں کہاں اسلام پھیلا ہوا ہے میرے پیاروں۔ یہ مولانا جعفر کا نام میں لے رہا ہوں، کون؟ مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ، بولو کون؟ مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو ہاتھوں میں کڑیاں پہنائی گئی، مولانا جعفر کہتے ہیں اور میرے پورے ساتھیوں کو ہاتھوں میں کڑیاں پہنے، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی، اور کہا کہ ہم کو لے کے آئے، امبالہ لے کر گئے۔ کہاں لے گئے؟ امبالہ سے ہم کو لے کر گئے لاہور سے لے کر گئے ہم کو ملتان۔ کہتے ملتان میں انگریزوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، مگر یہ سدھرتے نہیں ہیں، ان کو لوہے کے پنجرے میں ڈالو۔ کہا ایسے لوہے کے نوک دار پنجرے میں ڈالا، اللہ کی قسم ہم اٹھ بھی نہ سکے، بیٹھ بھی نہ سکے، ٹیک بھی نہ لگا سکے۔ کہا 30 دن کے بعد 2 روٹی کھانے کو نصیب ہوتی، ایک 24 گھنٹے کے بعد پانی کا پیالہ پینے کو نصیب ہوتا تھا۔ وہ مولانا جعفر تھانے سری کہتے ہیں کہ آخر میں کہا ان کو کالے پانی کی سزا دے دو۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی، آپ سننا میں اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا۔ مولانا جعفر تھانے سری کہتے میرے ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، مجھے لوہے کے پنجرے میں رکھا تھا، اور اس وقت مجھے میری بیوی کو میرے سامنے لایا گیا، میرے 3 بچوں کو میرے سامنے لایا گیا۔ کہتے میرا سب سے چھوٹا والا بچہ لوہے کی وہ پنجرے کو دیکھ کر پکڑ لیا اور کہا ابا یہ کیا ہو گیا؟ مولانا جعفر تھانے سری کو کہتے ابا کیا ہو گیا؟ آپ کے ہاتھ میں سے خون نکلتا ہے، آپ کے پاؤں میں سے خون نکلتا۔ وہ بیچارہ معصوم بچہ کہتا ابا باہر آ جاؤ، ابا باہر آ جاؤ۔ ابا نے لوہے کی زنجیر میں سے ہاتھ نکالا، اپنے بیٹے کے سر پہ رکھا، کہا بیٹا تیرا باپ جعفر زندہ رہے گا تو واپس آئے گا، اور اگر شہید ہو جائے گا تو حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے پیاروں، یہ سب کیا تھا۔ شیخ الہند کا نام سنا ہوگا، بولو نا شیخ الہند۔ ان کا جب جنازہ دیوبند لایا گیا، دیوبند جنازہ لایا گیا، تو جب غسل دینے والوں نے غسل دینا شروع کیا تو پیٹھ پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہڈی نظر آتی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی آئے، کہا ان کو انگریزوں نے اتنا مارا ہے، اتنا آگ کے انگارے پہ لٹایا ہے کہ سارا کا سارا ختم ہو چکا۔ لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیوبند میں جنازہ آنے سے پہلے ایک بار کہا تھا، میں انگریزوں کے جیل میں رہا، میں انگریزوں کے جیل میں رہا، 2 چیزوں کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں وہ مولانا شیخ الہند مفتی محمود الحسن فرماتے کہ میں انگریزوں کے جیل میں رہا، 2 پیغام لے کر آیا۔ نمبر 1، مسلمانوں کبھی قرآن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا،
اور نمبر 2 آپس میں خاندان میں بٹ کے دشمنیاں مت کرتا. خاندان میں بٹ کے آپس میں دشمنیاں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ خاندان میں نہیں بٹے ہوئے. یہ میرا وہ تیرا، یہ زمین میری وہ زمین تیری، یہ مسجد میری وہ تیری مسجد، یہ قبرستان میرا وہ تیرا. کیا ہے؟ اور قرآن چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ بولے چھوڑ دیا. میں تو آسان الفاظ میں ایک بات کہوں گا، بات ختم ہو جائے گی. اور بھی بہت ساری باتیں ہندوستان کی آزادی پر ابھی نہیں کہتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمارے علماء نے ہندوستان کی آزادی پر جو محنت کی تھی نا، بولو نا، محنت کی تھی نا، وہ ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے تھے. الحمدللہ ہم بھی ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے ہیں. ارے بولو نا، ہم بھی ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے ہیں. ہاں، ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں. تبسم یعنی ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں. محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے میرے دوستوں؟ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے کہ ہم نے جتنی بھارت کی زمین کو مقدس سمجھا کسی نے نہیں سمجھا ہوگا. ہم کو نماز میں پانی نہ ملے تو قرآن نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ فرماتا پانی نہ ملے تو زمین سے تیمم کر لینا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھارت کی زمین سے نہیں کرنا. ہم تو بھارت کی زمین کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ جیسے وضو سے آدمی مقدس ہوتا ہے، بھارت کی زمین سے بھی مقدس ہو جاتا ہے. وہ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. بھائی ہزاروں نفرتوں کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم تو اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. ہم سے بڑھ کر کون ہوگا میرے پیاروں؟ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آج میری ماں بہنیں، یہ میں نے کیوں سنا ہے؟ باقی دیکھنے میں جاؤ تو ہندوستان کی آزادی سے ماں بہنوں کو اس وقت کیا مطلب؟ ہماری کتنی ماں بہنوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ 15 اگست ان کو اس کی فکر ہوگی. ہمارے کو تو موبائل چھوٹے تو دوسری فکر لگے بھائی. صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وطن سے محبت نصیب فرمائے. آمین بولو نا، آمین بولو آمین. میں صرف ایک بات کہوں گا، انگریزوں کو ہٹاؤ، مصطفیٰ کا دامن لاؤ. ہم تو واپس سب ختم ہو گئے. انگریز تو ہٹ گئے لیکن ہم خود ہی انگریز بن گئے. ہماری ماں بہنوں کے بال دیکھو، بال کٹنگ، پارلر میں جا کے فیشیل، پارلر میں جا کے اپنا کو بیوٹی بنانا. ماں بہنوں کے کپڑے، ماں بہنوں کے برقعے، ماں بہنوں کا اٹھنا بیٹھنا. ارے جس انگریز کو ہم نے، ہمارے علماء نے قربانیاں دے دے کے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ بنا کے، جن علماء نے انگریزوں کو ہٹایا، انگریز تو چلے گئے. افسوس اس کا ہے کہ ہم خود انگریز بن گئے. ہم خود انگریز بن گئے. چلو ہمارے مردوں کو دیکھو ماشاءاللہ ابھی ٹوپی پہنی، باقی راستے میں ٹوپی نہیں. ہمارے ٹی شرٹ، ہمارے جینس، یہ کیا ہے؟ انگریزی لباس. ٹی شرٹ جینس انگریزی لباس. سر پہ ٹوپی کا نہ ہونا، امامے کا نہ ہونا، یہ انگریز کا طریقہ ہے. میرے دوستوں ہمارے کھانے کا طریقہ انگریزوں کا طریقہ ہے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ انگریزوں کا طریقہ. ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں، انگریزوں کا طریقہ. ہماری ماں بہنوں کے چہروں پہ برقع نہیں، انگریزوں کا طریقہ. ہماری ماں بہنوں کے بال کھلے، انگریزوں کا طریقہ. ہماری ماں بہنیں آدھی آدھی آستین کے کپڑے پہن کے باہر نکلتی، انگریزوں کا طریقہ. ارے وہ علماء قیامت میں ہم کو پوچھیں گے انگریزوں کو نکالا تھا، ہم کو کیا معلوم مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کے تم خود انگریز